बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां आम तौर पर लोग नहीं जाते, और इस जगह का नाम है चकरकोट। चकरकोट कहाँ है ये सबसे पहले जान लेते हैं। ये जगलोट के अंदर नाले में मौजूद है, और यहाँ तक पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक आप जगलोट से ऊपर जा सकते हैं, दूसरा अगर आप गिलगित की तरफ से आते हैं तो पड़ी के बाद आलम ब्रिज से पहले राइट साइड पर ऊपर की तरफ एक पक्का रोड लीड करता है, उस पर चढ़ जाएं। या अगर आप आलम ब्रिज से गिलगित की तरफ जा रहे हों तब यूँ ही आलम ब्रिज से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर एक ऊपर को जाती हुई वीरान सी जगह पर एक रोड होगी पक्की, उस पर चढ़ जाएं। उसी पे चढ़ते चढ़ते हम यहाँ आके नीचे देख रहे हैं तो ये जो लूप से बना हुआ है ये आलम ब्रिज के करीब स्कर्दो की तरफ जाने वाले रोड की निशानी है। सॉरी। और दरिया के उस तरफ जो नज़र आने वाला रास्ता है वो गिलगित स्कर्दो रोड है। अब हम पहुँच चुके हैं इसके टॉप पर, और जिस जगह हम पहुँचे हैं ये चकरकोट दास कहलाता है। चकरकोट गांव का नाम है, और उससे पहले ये वीरान सी जगह है, सुनसान सी। दास हमारे जीबी में दास से मुराद गैर आबाद जगह है, और पानी ना होने की वजह से ये गैर आबाद है, अदरवाइज़ ये आबाद हो सकती है। ऐसी ज़मीन है, यहाँ तक पक्का रोड है, कार भी आ सकती है। अलबत्ता चार पाँच मोड्स हैं, वो भी इतने ना डेंजरस है ना कुछ और, आप आराम से वहाँ से आ सकते हैं। हम चकरकोट दास के करीब हैं। उसका पहला जो गांव है वो दास ही कहलाता है, जो छोटा सा गांव है। उसके बाद हम मेन चकरकोट की तरफ आएंगे तो आप देख लेंगे कि कितना खूबसूरत गांव है ये अभी भी चकरकोट दास ही है। अच्छा, इधर से जब हम गांव पहुंचेंगे तो गांव से फिर अब हम गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे थोड़ा आगे जाकर दो रास्ते होंगे। लेफ़्ट की तरफ आप जाएंगे तो नीचे उतरेंगे और जगलोट पहुंचेंगे। राइट की तरफ मुड़ेंगे तो आप फिर आगे शरोट वगैरह। ये चकरकोट गांव है। कितना खूबसूरत है, देखिए। इसके एक दो मनाजिर और हमें नज़र आएंगे। और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं। काफ़ी गर्म जगह है, बस पानी का थोड़ा सा इशू है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ फलदार दरख्त हैं और बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ये देखें एक और लुक इस चकरकोट गांव की बीच में जो वीरान सी जगह है वो दरअसल दरिया का कटाव है। तो दरिया ने बड़े जुल्म किए हैं, इवन नदी नालों ने भी पूरे जीबी के हर वैली को मुतासिर किया है, इसको भी किसी हद तक मुतासिर किया है चकरकोट। हमने अभी फ़िलहाल राइट की तरफ मुड़कर सीधा आगे जाना है। तो आगे जो गांव आएंगे सीरीज़ में शमरोट है, जगोट है, और उसके बाद जाकर आगे कुछ वीरान जगह हैं। अलबत्ता बहुत एक्सट्रीम आगे जाएंगे जहाँ से गाड़ी नहीं जाती, उससे आगे 2-3 घंटे के पैदल ट्रैक के बाद गाशो पहोट है। गाशो जंगल है बहुत बड़ा, और पहोट में एक जंगल के साथ साथ लेक भी है। इधर इस गाशो पहोट लेक पर हर साल पिछले साल से शुरू हुआ है, यहाँ माहीगीरी का हफ्ता मनाया जाता है। ये नाला हम क्रॉस करके राइट की तरफ मुड़ गए हैं, और मुड़ेंगे तो हम जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उधर पहुँचेंगे। तो मैं बात कर रहा था माहीगीरी के वीक के तौर पर एक हफ्ता मनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों का रश बढ़ गया है। हम इस जगह तक पहुँचे थे, यानी फ़ेज़ 3। यहाँ भी पावर हाउसेस की एक लाइन है। फ़ेज़ 3 से थोड़ा सा आगे आए हैं, एक जगह बहुत ज़्यादा बजरी और लैंड स्लाइडिंग थी, तो फिर हमने गाड़ी उधर चढ़ाना मुनासिब नहीं समझा, गाड़ी उधर छोड़ के हम यहाँ तक पैदल आए हैं। ये गालिबन आखिरी गांव है जो आबाद है। यहाँ बहुत सारे गांव एबंडन भी किए गए हैं। तो इस जगह पर हमने नमाज वगैरह पढ़ी और रिफ़्रेश होकर थोड़ा वक्त गुजारा, फिर वापसी का फ़ैसला किया। और इस नाले का पानी भी बहुत साफ़ सुथरा है, बल्कि ये वही नाला है जो नीचे जगलोट में आप अक्सर बेशतर देखते हैं। पे दिन दास जगलोट में एक जगह है,
ادھر جہاں ہوٹل بھی ہیں کافی سارے، اور اس نالے کے اوپر پانی بھی، مچھلی بھی ہے۔ برج کراس کرتے ہیں تو وہاں نیچے آپ کو بہت سارے بچے نہاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کافی ٹھنڈا پانی ہے یہاں، تو نیچے پہنچتے پہنچتے کافی گرم ہو جاتا ہے۔ اور اسی نالے پر نیچے بہت سارے فش فارمز ہیں جہاں ٹراؤٹ مچھلی کلچر کی جاتی ہے۔ یہ نالے کا پانی آپ دیکھ لیں بہت صاف ستھرا ہے۔ ابھی پانی کی مقدار تھوڑی سی کم ہے کیونکہ یہ مئی کے اواخر ہیں اور اس وقت کوئی خاص گرمی نہیں ہے، لیکن جب جون اور جولائی کا مہینہ آتا ہے تو پانی کی مقدار قدرے بڑھ جاتی ہے۔ یہ آخری گاؤں ہے، یہاں سے آگے کوئی گاؤں نہیں ہے، بس صرف اب یہاں سے آگے جنگل شروع ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں جنگل کا بری طرح کٹاؤ کیا گیا تھا اور ہزاروں نہیں لاکھوں درخت ایک ساتھ کاٹے گئے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد یہاں ایف سی بٹھائی گئی ہے۔ اب جب آپ اس نالے پر آتے ہیں تو 2-3 چیک پوائنٹ سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ کی گاڑی دیکھی جاتی ہے کہ وہ لکڑیاں لانے والی ہے یا عام سواریوں والی ہے، یہ ایف سی چیک کرتے ہیں۔ دوسرا فشنگ والے وہ ہے فشریز ڈپارٹمنٹ کے لوگ، فش گارڈز، انہوں نے بھی ایک بیریئر لگایا ہوا ہے جہاں آپ کو فشنگ کا سامان آپ کا چیک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ لے کر آئے ہیں تو پھر آپ کو لائسنس کے بغیر آگے جانے نہیں دیا جاتا، لائسنس لے کر آپ فشنگ کر سکتے ہیں۔ اب جس جگہ ہم پہنچے ہیں یہ جگوٹ کا علاقہ ہے۔ جگوٹ کسی زمانے میں آباد تھا، اب یہاں کے مکین چلے گئے ہیں اور زمینیں کچھ آباد ہیں، زیادہ تر خالی کر دی گئی ہیں۔ تو یہ اس گاؤں کی خاص بات ہے۔ جگوٹ، مین جگوٹ جو ہے دریا کے یا اس نالے کے دوسری طرف ہے۔ یہ فیز 3 کہلاتا ہے، بہت بڑا پاور ہاؤس ہے اور یہاں سے جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہ جگلوٹ کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ جگوٹ ہے آگے۔ اچھا، بجلی بڑی عجیب سی بات ہر جگہ میں نے دیکھی، بلتستان میں بھی، یہاں بھی۔ سٹی کافی سفر ہوتا ہے لیکن سائٹ کے گاؤں دیہات بڑے مزے سے بجلی استعمال کرتے ہیں، اپنی پروڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ آبادی زیادہ تر شفٹ ہو کر ادھر گاؤں پہنچ جاتی، گاؤں سے شہر پہنچ جاتی ہے، تو اربنائزیشن ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں کے ریسورسز کم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن گاؤں میں لوگ کم ہیں اس لیے ان کے ریسورسز ان کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت ہم جس جگہ پہنچے ہیں اس کو شمروٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کافی لمبا گاؤں ہے، البتہ چوڑائی میں ویلی ہی تنگ ہے تو گاؤں بھی تنگ ہی سمجھے۔ یہاں تک بھی پھلدار درخت ہیں اور ہم جس وقت تک پہنچے تھے تو یہاں شہتوت پک چکے تھے اور مقامی لوگوں نے ہمیں بڑے خلوص سے شہتوت آفر کیا اور ہم نے تھوڑا بہت چکھ بھی لیا تھا۔ اور فصلیں دیکھیں، پانی وافر ہے ادھر، اس لیے جو بھی فصل کاشت کی جاتی ہے اس کے لیے بہت ہی مناسب وہ نظر آتا ہے۔ اوپر جو آپ کو چینل سا نظر آتا ہے وہ اسی پانی سے بہت لمبا چینل ہے جو نیچے کیا کہتے ہیں پڑی بنگلہ تک پانی پہنچاتا ہے۔ یہ بہت ہی لمبا کول ہے اور اگر اس میں کوئی خرابی کہیں بھی ہوئی تو نیچے اتنی بڑی ساری آبادی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن ماضی میں جو کام ہوئے ہیں وہ بڑے شاندار طریقے سے ہوئے ہیں، اسپیشلی بیفور پارٹیشن۔ یہ لوگوں نے مینولی کام کیے ہیں بڑی سوچ سمجھ اور محنت لگن کے بعد، اس لیے ان میں پائیداری بہت زیادہ ہے، اگرچہ اس وقت کوئی سیمنٹ یا ایسی کوئی اور چیز تھی نہیں۔ لیکن ابھی جو اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کام ہوتے ہیں یہ بدقسمتی سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کمیشنز اور بے ایمانی اور کرپشن کا عنصر زیادہ شامل ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاکستان کو اس لعنت سے بچائے۔ ہم واپسی پر ابھی چکر کوٹ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہم اس دفعہ پروگرام یہ ہے کہ ہم سیدھا نیچے جگلوٹ کی طرف جائیں، اور یہ چکر کوٹ کا گاؤں ہے اور اس طرح ہم نے ایک سرکل کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہم چل پڑے تھے عالم برج سائڈ سے اور اب چکر کوٹ سے ہوتے ہوئے جگلوٹ پہنچیں گے اور جگلوٹ سے واپس ہم عالم برج آئیں گے، کیونکہ ہم نے ایک گاڑی ادھر کھڑی کی تھی اور دوسری گاڑی میں ادھر تک آئے تھے۔ تو کتنا خوبصورت یہ ویلی ہے اور گاؤں ہے، تو ان کی خوبصورتی انجوائے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم۔
اور جب ہم اوپر پیدل جا رہے تھے اس جگہ پر کافی ٹھنڈ تھی. یہاں ٹھنڈ بہت کم ہو گئی ہے, موسم بہت ہی نارمل ہو گیا ہے, بلکہ جو ہم نیچے آ رہے ہیں تو گرمی بھی بڑھ رہی ہے, حدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جگلوٹ GB کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے. یہ دیکھیں, یہ کسی زمانے میں جو نالا تھا وہ بفر کے اس نے زمینیں خراب کی ہیں, بجری اوپر آ گئی ہے. ابھی بھی اسی طرح ہے, شاید پانی کا فلو جب بڑھ جائے تو یہ بھرتا ہوگا, لیکن جو پلین جگہ ہے وہ اکثر جگہوں پر پانی کی زد میں ہے, جبکہ انسان, جانور اور کراپس اونچی ڈہلوانی جگہوں تک محدود ہونے پر مجبور ہے. یہ ایک اور پاور ہاؤس کا پانی ادھر گر رہا ہے. تو اس ڈہلوانی لینڈ اسکیپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت ساری کیا کہیں گے ہائیڈرو پاور جنریشن کی جا سکتی ہے. تو ہم نے 3 ایسی ویلیوں کا وزٹ کیا ہے جہاں سے رن آف دا ریور تو نہیں کہہ سکتے, یعنی فال آف دا واٹر سے بجلی پروڈیوس کی گئی ہے. نلتر, کرگا اور اب یہ چکر کوٹ. لیکن اس نالے کی بجلی صرف جگلوٹ, ڈموٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک کے لیے ہی کافی ہے. وہ ہمارے سامنے جو پائپس کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے, ملی پیٹ کی طرح دکھتا ہے, وہ بھی پاور جنریشن کے لیے. اب ویلی تھوڑی سی تنگ ہوئی ہے, آبادی بھی تھوڑی تھوڑی ہے, لیکن اس کے بعد یہ آگے فش فارم ہے. یہاں سیریز میں نہ صرف پاور ہاؤسز ہیں بلکہ بہت سارے فش فارمز بھی ہیں, اور ایک یونک ٹائپ کا چھوٹا سا برج ہے, ہینگنگ برج. آپ اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں کیسا لگتا ہے. یہاں سے صرف پیدل لوگ آ جا سکتے ہیں. اور اس تنگ سے پورشن کے بعد جب ہم نیچے پہنچیں گے تو ہماری ویلی ایک دفعہ پھر کھلی ہو جائے گی. اور اب جو اصل جو پرانے رہائشی علاقے ہیں وہ شروع ہیں. یہ ڈموٹ ہے. ڈموٹ جگلوٹ کے بعد سب سے بڑا گاؤں ہے اس ریجن میں, اور یہاں کی زمین بھی بہت زیادہ زرخیز ہے. طرح طرح کے پھل یہاں آپ کو ملتے ہیں, فصلیں بہت زیادہ ہیں, کاشت ہوتی ہیں. اور یوں سمجھو اوپر کے مقابلے میں یہ ایریا زیادہ خوشحال ہے. اور میں نے یہ سنا کہ ادھر ایک ہائی اسکول ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کے چند پرائمری اسکولوں میں سے ایک تھا. اور یہی وہ پرائمری اسکول تھا جہاں نہ صرف جگلوٹ سے لوگ آتے تھے بلکہ بونجی اور گوہرآباد سے بھی لوگ آ کے پڑھتے تھے. بورڈنگ اسکول تھا یہ. اب یہ ہائر سیکنڈری اسکول بن چکا ہے. اور ڈموٹ اور جگلوٹ میں 2 ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں جہاں انٹر تک کی کلاسیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ گلگت جانا افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر یہیں پر ہی ہم اپنی ہائر سیکنڈری تک کی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. یہ کسی نے بڑا خوبصورت سا گھر بنایا ہے, اور گھر کے نچلے سائڈ پر پاور ہاؤس بھی ہے. یہ نیچے والا یہ پاور ہاؤس ہے اور اوپر والا گھر ہے. کیا منظر ہے, کیا خوبصورت. لکی مین نہر کے کنارے گھر بنایا. اور اب ہم اور پکے روڈ پر آ چکے ہیں. جو سامنے ہمیں نظر آ رہا تھا یہ وہ ویلی بونجی ہے. بونجی کی سیدھ میں آگے استور کا پہلا گاؤں بلکہ دوسرا گاؤں ڈویا ہے. بونجی بھی استور میں شامل ہے. ڈویا کا جنگل اشککن جیل کہلاتا ہے. تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگ ادھر آ کے آباد ہوئے سنا ہے. اب ہم ڈموٹ سے تقریباً جگلوٹ کے احاطے میں داخل ہو چکے ہیں. جگلوٹ پر پھر کسی دن تفصیلی ویڈیو بنے گی. فی الحال ہم اس کے پرانے بازار کے بیچ سے گزرتے ہوئے نیچے KKH پہنچ جائیں گے. اور یہ ڈموٹ کا علاقہ ہے اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو. اور ہم جس جگہ ہیں یہ جگلوٹ ہی ہے. بہت صاف ستھرا گاؤں ہے, اور اس کے اندر 3 کی 4 کوٹس ہیں. یہ کوٹ دراصل فیملی سسٹم کے حوالے سے بنے ہیں. جہاں کشمیری فیملی آباد ہے اس کو کشمیری کوٹ کہا جاتا ہے. اسی طرح دوسری جو قومیتیں ہیں ان کے حساب سے انہی کے نام سے کوٹ رکھا گیا, یعنی مرکز. جگلوٹ کے لوگ بڑے مہمان نواز بھی ہیں.
غیرت مند بھی ہے، محنتی بھی ہے۔ اور یہ ہم جگلوٹ کے پرانے بازار کے بیچ سے گزر رہے ہیں اب، کیونکہ مین بازار ادھر نیچے KKH میں شفٹ ہوا ہے، اس لیے یہاں لوگوں کی عام ضرورت کی چیزیں ہی دستیاب ہیں۔ تو آج کا ویڈیو ہمارا یہیں تک تھا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔